नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मक़दम है रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन सहरी टाइम में। आज के मलबूसात की पेशकश मखदूम ब्रदर्स हैदराबाद की जानिब से है। हम शुक्रिया अदा करते हैं मखदूम ब्रदर्स हैदराबाद का। आज के रोज़े की मुनासिबत से बिल्कुल आखिरी रोज़ा हो सकता है, आखिरी सहरी हो सकती है, चाँद नज़र आता है तो फिर कल ईद हो सकती है। अब बात हो रही थी जायज़े की, लैलतुल जायज़ा है और हम अपना जायज़ा लें, क्या हासिल किया, क्या नहीं किया, रमज़ान में क्या हमारा बर्ताव रहा, क्या अपने इबादत रहीं, और कल जब हम रमज़ान से बाहर हो जाएंगे गैर रमज़ान में हमारा क्या मामूल रहे, कैसे हमारा रवैया रहे, कैसी हमारी इबादत रहें, कैसा लोगों के साथ सलूक रहे। इंशाअल्लाह इस पर थोड़ी सी नज़र डालेंगे, मौलाना से दरख्वास्त करेंगे इस पर चंद कलिमात पेश फरमाएँ। इससे पहले कोई कॉलर ने कॉल किया था और इसका जवाब मौलाना से जानते हैं। सवाल आया था कि इशा की नमाज़ अगर छूट जाए तो तरावियों के दौरान इशा की नमाज़ पढ़ी जा सकती है या नहीं, या कैसे क्या तरीक़ा अहसन होगा। नमाज इशा अगर जमात के साथ छूट चुकी हो तो नमाज तरावी में शामिल होने से पहले नमाज इशा अलहदा तौर पर कर लेनी चाहिए। और नमाज तरावी जब जमात के साथ चल रही हो तो इमाम साहब की इख्तिदा में नमाज इशा अदा नहीं की जा सकती। उनको चाहिए कि पहले अलहदा तौर पर नमाज इशा 4 रकात फ़र्ज़ अदा कर लें और उसके बाद 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा जो नमाज इशा के बाद वाली होती है वो पढ़ लें। फिर सुन्नत जो तरावीह है, तरावीह में शामिल रहें, जितनी रकातें उनको मिल जाएं अदा कर लें इमाम साहब के साथ। फिर उसके बाद बाकी जितनी रकातें नमाज तरावी की छूटी हों उसको कंप्लीट कर लें, कंटिन्यू कर लें और 20 रकात मुकम्मल कर लें। उसके बाद फिर नमाज वित्र अदा कर लें। दीगर सवाल कि रोज़े की हालत में अगर बच्चों को इफ्तार की दुआ अगर याद दिलाई जाती है, याद दिलाने वाले पर उसके रोज़े पर कोई असर पड़ता है या नहीं, या रोज़े के दौरान ये दुआ अगर पढ़ी जाती है तो क्या कोई क़बाहत है या किसी तरह का कोई असर रोज़े पर होता है? जी, दुआ जो पढ़ते हैं याद दिलाने के लिए या याद रखने के लिए, तो इसकी वजह से कोई रोज़े पर असर नहीं पड़ता। रोज़े को इफ्तार जो करते हैं उसका ताल्लुक़ नीयत से है और कुछ खाने पीने से है। अगर आदमी रोज़ा इफ्तार की नीयत नहीं करता है और कुछ खाता पीता नहीं है और दुआ पढ़ लेता है किसी को याद दिलाने के लिए या ख़ुद याद रखने के लिए, रिपीट करता जाता है, तो उसकी वजह से किसी का भी रोज़ा नहीं टूटता, ना याद दिलाने वालों का रोज़ा टूटता है, न बच्चे के रोज़े पर कोई असर पड़ता है। मौलाना, एक सवाल जो रह गया था इसका जवाब हम जानते हैं। भाई साहब जो है डकयार्ड में काम करते, जुमा की दिन जुमा की नमाज का एहतमाम नहीं कर पाते तो ज़ोहर अदा कर लेते हैं, फिर यकाएक कभी अगर किसी वक्त किसी जुमा के दिन वक्त मिल जाता है, ड्यूटी कैंसिल हो जाती है तो फिर जुमा के लिए वो जाते हैं। ऐसी हालत में जब नमाज ज़ोहर अदा कर चुके हैं तो जुमा की नमाज दोबारा अदा कर सकते हैं या नहीं? ड्यूटी पर जाने की खातिर अगर आपने नमाज ज़ोहर फ़र्ज़ अदा कर ली हो और ड्यूटी कैंसिल होने की वजह से अगर आप नमाज जुमा में शामिल हो सकते हैं तो शिरकत कर लें, और जुमा जब मिल जाता है तो उसकी वजह से ज़ोहर की नमाज़ बातिल हो जाती है। अब उस पढ़ी गई नमाज ज़ोहर का एतबार नहीं रहता, वो नफल बन जाएगी और आप जुमा में शरीक हों, जुमा आपको मिल जाता है और जुमा की फजीलत भी आपको हासिल हो जाती है और उस दिन का फ़र्ज़ भी अदा हो जाता है। ड्यूटी में ड्रेस की हालत में होते हैं, हथियार वगैरह होते हैं और शूज़ वगैरह होते हैं जी, तो इन हथियार के साथ या शूज़ के साथ या इसको अलहदा करके नमाज कैसे अदा की जा सकती है? जी, शूज़ का जहाँ तक मामला है, अगर पैर मुड़ते हों सजदा करते वक्त, इस तरह के जूता इस कदर नरम और मुलायम हो कि पैर आपके मुड़ जाएं, सजदा आप कर सकते हों, तो ऐसी सूरत में ये भी देखा जाएगा कि जूते पर कोई नजासत वगैरह न लगी हो, गंदगी न लगी हो, तो पैर मुड़ने की सूरत में, जूते पाक होने की सूरत में जूतों के साथ नमाज अदा की जा सकती है। अगर जूते पाक ना हो, नजासत लगी हुई हो या फिर वो मुड़ते ना हो, तो ऐसी सूरत में जूते उतार कर आपको नमाज अदा करना पड़ेगा। और जहाँ तक बात हथियार की है तो हथियार अगर आप अलहदा करके नमाज अदा कर सकते हैं, उसकी हिफाजत का कोई मामला होता है तो फिर आप अलहदा करके नमाज़ पढ़ें, और अगर हिफाजत का कोई सामान नहीं है तो फिर आप उसको रखते हुए भी ज़रूरत के एतबार से वैसे ही नमाज अदा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना। मैं दरख्वास्त करता हूँ कारी मोहम्मद फ़रतुल्लाह शरीफ साहब से कि एक नात पाक पेश फरमाएँ। हुदूद ताईरे सिदरा
حضور جانتے ہیں سبحان اللہ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا سلیقہ حضور جانتے ہیں کہ بانٹنے کا سلیقہ حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوب
नाज़रीन, ये खूबसूरत सी नात आज आप समात फरमा रहे थे। इसे पेश करने में ताउन किया है प्राइड इंडिया हैदराबाद ने। हम शुक्रिया अदा करते हैं प्राइड इंडिया हैदराबाद का। कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मोहतरम, कौन कहाँ से? मैं अली मोहम्मद नून, कुपवारा कश्मीर से। बताइए अली मोहम्मद साहब, सवाल बताएं। मेरा एक सवाल है मौलवी साहब से। जी। ईद का जाते वक्त रास्ते दो इख्तियार करने पड़ते हैं, ये बात कहाँ तक सही है? ठीक है, बताते हैं। बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया कुपवारा से। दीगर कॉलर भी लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम, कौन कहाँ से? जी, हम निज़ामाबाद से बात कर रहे हैं। निज़ामाबाद से। जी बताएं, सवाल बताएं। जी, हमारा ये सवाल है कि केवल सलात तस्बीह दिन में पढ़ सकते क्या? सलात तस्बीह दिन में पढ़ना चाहते हैं आप? जी, सलात तस्बीह दिन में पढ़ सकते क्या? और ऐसा हमको शब क़दर की जो नूरानी रात है, उस नूरानी रात की और कुछ फ़ायदे कुछ बता दीजिएगा। ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें निज़ामाबाद से ज्वाइन किया। इंशाअल्लाह बताते हैं आपको। दीगर कॉलर भी लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम, कौन कहाँ से? मैं इमामुद्दीन बोल रहा हूँ जी, हनुमानगढ़ राजस्थान से। जी बताइए, सवाल बताइए। साहब, आज 29 रोजे हो गए जी। आपके प्रोग्राम से माशाल्लाह बहुत कुछ सीखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया टीवी उर्दू की सब टीम को, जगदीश चंद्रा जी को जो प्रोग्राम चलाया। और मेरा एक सवाल है जी कि जब अजमेर शरीफ हम दरगाह पे जाते हैं जी, तो ख्वाजा गरीब नवाज के पाँव की तरफ मतलब बोसा लेते हैं, जी। तो एक सजदे की हालत में मान लो सिर झुक जाता है, तो उसमें वो बोसा ले सकते हैं या बताएंगे इंशाल्लाह, ना लें? बताएंगे आपको। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। दीगर कॉलर भी लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम, कौन कहाँ से? मैं बड़ौदा से बोलता हूँ, बड़ौदा गुजरात। जी मोहतरम, बताएं, सवाल बताएं। जावेद खान बोलता हूँ मैं। जी जावेद भाई, बताएं, सवाल बताएं। सवाल बताए कि अपने ईसा की जो नमाज पढ़ते हैं, जी ईसा की नमाज पढ़ते हैं, अगर तरावी पूरी नहीं होती है और 3 रकात वितर पढ़ते हैं उस्ताद के पीछे, तो उसका क्या मसला है? ईशा की नमाज नहीं पढ़ी, हाँ, तरावी पढ़ी, फिर वितर पढ़ी, ठीक है, बताते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया बरोड़ा से। दीगर कॉलर भी लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी साहिबा, कौन कहाँ से? जी, मैं तीन स्मिता बोल रही हूँ, दिल्ली से। जी बताइए, सवाल बताइए। हेलो, सवाल बताइएगा। जी मैं 3 सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ। एक तो ये है कि हैज में कि हम उसकी रोकने के लिए गोली खा सकती है, जो टैबलेट्स होती है, ठीक जो है हम हज वगैरह में पिल्स यूज करते हैं। जी। और एक ये कि उसके कज़ा जो रोजे हो तो हम ईद में शवाल के महीने में कभी भी रख सकते हैं, 22वें 23वें में। और एक सवाल ये कि मेरी दोस्त के शौहर ने उसको गुस्से में आकर वो बोले जा रही थी, तो उसने यही कहा था कि मेरी माँ चुप हो जा, तो इसका क्या कोई कफारा है, कुछ देना पड़ेगा? ठीक है, बताते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, आपके सवाल के जवाब जानेगा। सवाल ये आया था कि ईदगाह को जाने के लिए 2 रास्ते देते हैं, जाते वक्त एक रास्ता, आते वक्त एक रास्ता, ये कहाँ तक दुरुस्त है? ये बात हदीस शरीफ से साबित है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रहा कि आप ईदगाह तशरीफ़ ले जाते तो एक रास्ते से जाते और दूसरे रास्ते से तशरीफ़ ले जाते। इसकी हिकमत और फ़ायदा ये बतलाया जाता है कि एक बात तो ये है कि मुसलमानों की जमयत मालूम होती है कि मुसलमानों की तादाद इतनी ज़्यादा है, जिससे एक फ़ायदा होता है। दूसरी बात यह है कि मुसलमानों को के आने और जाने से मुआशरती तौर पर फ़ुक़रा को और तंगदस्तों को फ़ायदा हो जाता है, इसलिए कि ईदगाह जाते और आते वक्त सदक़ा और खैरात करना है। बतौर ख़ास जाते हुए सदक़ा फ़ित्र जिन लोगों ने अदा नहीं किया है, ईदगाह जाने से पहले या रास्ते में जाते हुए सदक़ा फ़ित्र अदा करना है, तो ऐसे अफराद जो सदक़ा फ़ित्र अदा नहीं किए हैं वो अदा कर लेंगे, जाते हुए फ़ायदा हो जाएगा। फ़ुक़रा और तंगदस्त जो मौजूद होंगे रास्ते में मिलेंगे, उनको नफ़ा पहुँचेगा
اور ان کو بھی عید کی خوشیاں بٹورنے کا ایک سامان مل جائے گا. پھر واپسی میں دوسرے اگر علاقے سے آتے ہیں تو اس کی وجہ سے دوسرے علاقے کے تنگ دستوں اور فقراء کو فائدہ ہو جائے گا, مالی فائدہ ان کو بھی حاصل ہوگا تاکہ وہ بھی اپنی خوشیوں کا سامان کر سکیں. اس طرح دو فائدے الگ الگ اس کے اندر رکھے گئے ہیں. سبحان اللہ. دیگر سوال نظام آباد سے بھائی صاحب نے کیا تھا کہ صلاۃ تسبیح کیا دن میں ہم ادا کر سکتے ہیں؟ صلاۃ تسبیح ایک نفل نماز ہے, 4 رکعت والی نماز ہے جس میں لمبی لمبی تسبیحات پڑھی جاتی ہیں بہت بڑی تعداد میں, اور اس کا بہت لمبا وقت ہوتا ہے, تو اس کو بہتر ہے کہ رات میں ادا کر لیں. ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر فقہاء کرام نے ضابطہ بتلایا ہے کہ جو نفل نماز ہو اس کو دن میں پڑھنا بھی جائز ہے, رات میں پڑھنا بھی جائز ہے, لیکن دن کی بنسبت رات میں پڑھنا بہتر اور افضل ہے, اس لیے کہ نفل نماز ہے, اس کی کوئی ذمہ داری آدمی پر نہیں ہے اور پڑھ رہا ہے تو ریاکاری کا شائبہ ہوتا ہے. دوسرا آدمی دیکھتا ہے یہ کون سی نماز پڑھی جا رہی ہے, تو نفل ہے, اور واہ کیا بہترین آدمی ہے, کیا نوافل ادا کرنے والا ہے. اس طرح دوسروں کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے نماز پڑھنے والے کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میں نماز پڑھنے والا ہوں, تو اس طرح ریاکاری کا چانس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو فقہاء کرام نے احادیث شریفہ کی روشنی میں بتلایا کہ نفل ادا کرنا رات میں دن میں ادا کرنے سے زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے. جی دوسرا سوال یہ تھا بھائی صاحب کا, شب قدر کے فوائد. قدر کی رات جاتی رہی, ناقدری کرتے رہے, آج قدر کے فائدے جانیں گے کہ رات کے کچھ لمحات ہمارے ہاتھ ہیں. شب قدر کے فوائد میں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس رات کا ایک ایک لمحہ برکتوں والا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات مغفرت فرماتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر شب قدر کو پالوں تو کیا کروں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کرو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اے اللہ بے شک تو درگزر فرمانے والا ہے, معاف فرمانے والا ہے, لہذا تو میرے گناہوں کو بخش دے, میری خطاؤں کو درگزر فرما. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سے ہم کو ایک تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنا ہے, دوسرا یہ پیغام مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات بخش دیتا ہے, اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا چاہیے, معافی مانگنا چاہیے. دیگر سوال یہ آیا تھا کہ بھائی صاحب نے کہا کہ بزرگان دین کے روضے پر ہم جاتے ہیں اور عقیدتاً ان کو بوسہ دیتے ہیں, بوسہ دینے کے لیے جھکنا پڑتا ہے, تو یہ کہاں تک درست ہے, کیسا ہے؟ قبر کو مزار کو بوسہ دینے کے سلسلے میں فقہاء کرام نے 2 باتیں بتلائی ہیں. بعض فقہاء کا یہ کہنا ہے کہ مزار کو بوسہ دینا جائز ہے, اور دیگر فقہاء کرام نے یہ بتلایا ہے کہ مزار کو بوسہ دینا مکروہ ہے. تو یہ دونوں باتوں میں احتیاط والی بات یہی ہے کہ مزار کو بوسہ نہ دیں, اس لیے کہ ایک تو فقہاء کا خود قول ہے کہ مزار کو بوسہ دینا مکروہ ہے, دیگر فقہاء اگرچہ اس کی اجازت دے رہے ہیں لیکن بوسہ نہ لینے والے قول پر ہی عمل کر لینا ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے. جیسا کہ سوال میں بھائی صاحب نے بھی بتلایا کہ بوسہ لینے کے لیے جھکتے ہیں تو سجدے کی شکل بن جاتی ہے, تو سجدے کی شکل بن رہی ہے تو ظاہر ہے سجدہ تو کرنا نہیں ہے, اور اگر بوسہ لینے والا سجدہ نہیں بھی کر رہا ہو لیکن دیکھنے والا یہ سمجھ رہا ہو کہ شاید یہ سجدہ کر رہے ہوں, سجدے کی شکل بن رہی ہے, تو یہ ایک تہمت والا معاملہ ہو گیا. تہمت سے بچنا بھی ضروری ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے اتقوا مواضع التہم, تم تہمت والے مقامات سے بچو. اگر تم کچھ کام کر رہے ہو, اگرچہ وہ کام اچھا ہے لیکن ایسے وقت کر رہے ہو کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں برا خیال پیدا ہو رہا ہو, تو ایسے وقت تم کو اس سے بچ جانا چاہیے. تو اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے معاشرے میں ہم کو ملتی ہیں. بہرحال سامنے والوں کے ذہن میں اگر برا خیال آتا ہے, اگرچہ کرنے والا اچھا کام کر رہا ہے, تو یہ ایک قسم کی تہمت ہم پر آ سکتی ہے. تو اس سے بھی بچنے کے لیے اس کام کو رہنے دینا چاہیے, بچنا اور احتیاط کر لینا ہی زیادہ بہتر ہے. دیگر سوال یہ تھا کہ عشاء کی نماز ادا نہیں کی, تراویح کی نماز پڑھ لی اور وتر پڑھ لیا, اب عشاء کی نماز پڑھی جائے, کیسے, کیا طریقہ کار ہوگا اس طرح سے؟ عشاء کی نماز تراویح سے پہلے ہی پڑھ لی, یا نہیں عشاء کی نماز نہیں پڑھی لیکن تراویح پڑھ لی, جی, اب وتر کی بات آتی ہے تو پہلے تراویح پڑھی جائے, پہلے عشاء پڑھی جائے, پہلے وتر پڑھی جائے؟ جی, ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے نماز عشاء ادا کی جائے, اس کے بعد نماز تراویح پڑھی جائے, اس کے بعد وتر ادا کی جائے. اب اگر کسی صاحب نے نماز عشاء ہی ادا نہ کی ہو تو ان کو نماز تراویح نہیں پڑھنا ہے, پہلے ان کو نماز عشاء ادا کر لینا چاہیے. جماعت اگر نہیں ملی ہو
تو تنہا ادا کر لیں، نماز عشاء پڑھ لیں، اس کے بعد نماز عشاء کی سنت پڑھنے کے بعد نماز تراویح کے لیے امام صاحب کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ جب عشاء کی نماز تراویح کی جتنی رکعتیں ان کو امام صاحب کے ساتھ ملی ہوں پڑھ لیں، جتنی رکعتیں امام صاحب کے ساتھ نہ مل سکی ہوں ان کو پڑھنے کے بعد وطر کی نماز کو علیحدہ پڑھ لینا ہوگا۔ ظاہر ہے جماعت کے ساتھ تو نماز وطر نہیں ملے گی۔ دیکھیے سوال یہ آیا تھا کہ مخصوص ایام کو روکنے کے لیے دوائیاں وغیرہ کا استعمال کرتی ہیں خواتین، جیسے حج پر جاتی ہیں، تو روزوں کے رکھنے کے لیے بھی کیا یہ عمل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اور قضا روزے جو چھوٹ جاتے ہیں وہ شوال میں یا دیگر رمضان میں، غیر رمضان میں متواتر رکھیں یا علیحدہ علیحدہ رکھیں، کیسے احسن طریقہ ہو سکتا ہے؟ جی یہ سوال ہے۔ دوسرا یہ کہ غصے کی حالت میں اپنی اہلیہ کو چپ ہو جا میری ماں، اگر اس طرح سے یا ماں کے القاب سے اگر شوہر کہتا ہے تو کیا اس پر کوئی کفارہ لازم ہوتا ہے یا کیا صورت ہوگی اس کی؟ سب سے پہلی بات تو پیریڈ ماہواری کو روکنے کے لیے دواؤں کے استعمال کی ہے، تو اس سلسلے میں فقہاء کرام نے یہ بتلایا ہے کہ یہ ایک فطری بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کے لیے، لیڈیز کے لیے مقرر کی ہے۔ اس کو اگر ہم مصنوعی طور پر دواؤں کے ذریعے روک دیتے ہیں تو خواتین کی طبیعت میں اور ان کے مزاج پر اس کا برا اثر پڑتا ہے، لہٰذا ان کو اس طرح دوائی وغیرہ کے ذریعے روکنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ مقرر ہے، ان کو اس بات کی گنجائش بھی دی جا رہی ہے کہ وہ جتنے روزے اس کی وجہ سے چھوٹ رہے ہوں بعد میں رکھ لیں، علیحدہ علیحدہ بھی رکھ سکتی ہیں اور ایک ساتھ بھی رکھ سکتی ہیں، اپنی ہمت کے مطابق اس میں ارادہ کر لیں۔ اور اس طرح روزے چھوڑنے کی وجہ سے، پیریڈ کی وجہ سے روزے اگر چھوڑ دیتے ہیں اور بعد میں قضا کرتے ہیں تو اس سے روزوں کے ماہ رمضان کے اجر و ثواب میں ان کی کچھ بھی کمی نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو اللہ کی جانب سے مقرر ہیں۔ جتنا ثواب مردوں کو روزہ رکھنے کا ملتا ہے اتنا ہی ثواب خواتین کو بھی ملتا ہے، جبکہ وہ قضا روزوں کو پیریڈ کی وجہ سے بعد میں ادا کر رہی ہیں۔ اجر و ثواب میں کمی کا کوئی معاملہ نہیں ہے، پورا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا فرمانے والا ہے، تو اس کا مکمل لحاظ رکھیں۔ اور اگر کوئی استعمال کر لیتے ہیں دوا کو اور روک لیتے ہیں تو ظاہر ہے جب وہ چیز رک جاتی ہے، خون رک جاتا ہے اور پیریڈ تھم جاتے ہیں تو اب وہ روزہ رکھیں چونکہ رک چکا ہے، لیکن آئندہ سے احتیاط کریں اس سلسلے میں کہ فطری چیز کو جب آدمی فطرت میں دخل اندازی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے کچھ برا اثر ہی پڑتا ہے اور نیگیٹیو صورتحال ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ روزے قضا کرنا ہے متواتر رکھیں، شوال میں رکھیں، یہ دونوں قسم سے رکھ سکتے ہیں، ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، علیحدہ علیحدہ اپنی سہولت سے بھی رکھ سکتے ہیں، اور شوال میں رکھنا ہی ضروری نہیں ہے، قضا روزے زندگی بھر میں کسی بھی وقت رکھ سکتے ہیں، لیکن جلد از جلد رکھنے کی کوشش کریں۔ اب بیوی کو اگر ماں سے مخاطب کیا ہو تو یا اس میں کوئی بیوی کو اگر کوئی آدمی ماں قرار دیتا ہے اور احترام کے طور پر کہہ رہا ہے، جیسا آدمی ماں کا احترام کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن احترام کے لیے نہیں کہہ رہا ہے بلکہ اس کی حرمت کی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ جس طرح ماں کی حرمت ہے اس طرح تو مجھ پر حرام ہو چکی ہے، اس نیت سے اگر کہتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ زہار ہو جاتا ہے اور زہار کا کفارہ اس کو ادا کرنا ہوگا۔ اور آئندہ سے اس بات کی کوشش کریں کہ اس طرح کی کسی قسم کی بات، کسی قسم کا جملہ بیوی سے نہ کہیں، اس کی وجہ سے حرمت آ جاتی ہے۔ ایسے کسی بات پہ، کسی مسئلے پر چپ ہو جا میری ماں، اس طرح سے ماں کہہ کر مخاطب کر لیا ہے، مقصد یا مطلب وہ نہیں تھا جو ماں ہوتا ہے عام فہم میں جیسے کہا جاتا ہے تم تو میرے باپ ہے بھائی، اس طرح کی باتیں ہوتی ہے، لیکن مقصد وہ نہیں ہوتا، نہ تقدس وہاں ملحوظ خاطر ہوتا ہے، نہ ہی وہ مقام ہوتا ہے، لیکن جملہ کس دیا جاتا ہے اس طرح سے۔ تو ایسی صورت میں اس طرح جیسا عام بول چال میں جس طرح کے الفاظ کہے جاتے ہیں اس طرح کا اگر لفظ کہہ دیا گیا ہے تو اس سے زہار بھی نہیں ہوتا اور حرمت بھی نہیں آتی۔ جس طرح کے قسم کے بارے میں فقہاء کرام بیان فرماتے ہیں کہ عرب کا یہ انداز اور یہ ان کی عادت ہوتی ہے کہ گفتگو کرتے کرتے کوئی بات کہتے کہتے واللہ کہہ دیتے ہیں، تو وہ گفتگو میں جو عادتاً واللہ کہہ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ بات اگر خلاف واقعہ بھی ہو یا کوئی آدمی وعدہ کر رہا ہے اور وعدہ کرتے کرتے واللہ کہہ رہا ہے تو اور وہ وعدہ پورا نہ کرے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے قسم کھائی تھی، بلکہ اس کو قسم لغو کہتے ہیں۔
قسم لغو وہ ہے جو عادتاً زبان سے نکل جائے. اسی طرح گفتگو کے الفاظ میں اگر اس طرح بیوی سے لفظ کہہ دیا گیا ہے اور عادتاً کہا جا رہا ہے جس طرح گفتگو کی جاتی ہے تو اس سے زہار نہیں ہوتا, حرمت نہیں آتی, تب بھی احتیاط والی بات یہی ہے کہ بیوی سے اس طرح کے الفاظ نہ کہے جائیں جو الفاظ ماں کے لیے کہے جاتے ہیں. جی بہت شکریہ. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ آپ کے ہمارے درمیان حائل ہے, انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی. ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم کے آخری سیگمنٹ میں. ناظرین آج کے اس پروگرام کے ملبوسات کی پیشکش مخدوم برادرز حیدرآباد کی جانب سے ہے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں مخدوم برادرز حیدرآباد کا. بہت ہی کم وقت رہ گیا ہے پروگرام کے اختتام میں اور یہ ہو سکتا ہے آخری سحری آپ کے ساتھ ہو. آپ کی دعاؤں کے طالب ہیں, آپ کی نیک تمناؤں کے متمنی ہیں. آگے بڑھتے ہیں, کوئی کالر لائن پر ہو تو شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم کون کہاں سے؟ جی میں ڈسٹرکٹ گلبرگہ اسٹیٹ کرناٹک سے محمد ایوب خان بات کر رہا ہوں. ایوب خان صاحب بتائیں, سوال بتائیں. ایک بیسک سوال ہے. جی نماز میں جو شخص کچھ رکعت لیٹ آئے ہوئے ہیں تو اینڈ میں کب اٹھنا چاہیے؟ جو مطلب سلام پھیرنے کے بعد یا سلام پر, وہی جو ٹھیک ہے, نماز پوری کرنے کے لیے کب اٹھیں؟ جی جو مائنر مسٹیک کرتے ہیں. اور ایک سوال ہے, جب نماز میں امام صاحب سے فلاں غلطی ہو جاتی ہے تب امام صاحب میں جو ایک صلاح جو نماز روبر تھے نا سجدے سہو کرتے ہیں. ہاں سجدے سہو کرتے ہیں جو اکثر. تو جب دو سجدے جب ہم سلام پھیرتے تو ہم سلام پھیر کے ہی جانا ہے یا ڈائریکٹ سجدے سہو میں جانا چاہیے؟ ٹھیک بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. دیگر کالر بھی لائن پر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم کون کہاں سے؟ داونگیرے. بتائیے سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیے سوال بتائیے. داونگیرے کرناٹک سے بات کر رہا ہوں. جی بولیے سوال بتائیے. ہاں روزے اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, ٹیلی فون پہ گفتگو کیجئے. وہ ہمیں افطاری کے ٹائم پر جی افطاری کے ٹائم پر جو ہے نا اللہم لک اسلمت جو پڑھ کے ہمیں افطاری روزہ افطاری کرتے ہیں. جی یا ادھر چند لوگ بولتے ہیں افطاری کر کے وہ دعا پڑھنا بول کے بولتے ہیں, اس کے بارے میں جانکاری ہونا. ٹھیک ہے بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جان کیا دیونگیری سے. دیگر کالر بھی لائن پر ہیں, آگے بڑھتے ہیں. لائن پر نہیں ہے کوئی کالر. مولانا یہ سوال جو آیا تھا بھائی صاحب نے, نماز پوری کرنے کے بعد جب امام صاحب پہلا سلام پھیریں یا دوسرا سلام پھیریں کب اٹھیں؟ جو مقتدی دیر سے نماز میں شریک ہوئے ہوں ایسے لوگ. جن حضرات کی ایک یا ایک سے زیادہ رکعتیں چھوٹ گئی ہو تو ان کو چاہیے کہ امام صاحب جب دونوں سلام پھیر دیں دوسرے سلام پر وہ اٹھیں. اس لیے کہ پہلا سلام جب امام صاحب پھیرتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سجدہ سہو ہونے والا ہو سکتا ہے کہ امام صاحب سجدہ سہو کریں. سجدہ سہو امام صاحب کریں گے تو صرف سیدھی جانب والا ایک سلام پھیریں گے, پھر دو سجدے ہوں گے. تو ایک سلام پر اگر ہم اٹھ جاتے ہیں تو پھر سجدہ سہو کی صورت میں پھر سے بیٹھنا پڑے گا, لہٰذا دوسرے سلام کا انتظار کریں. جب دوسرا سلام ہوگا امام صاحب کا تو یہ بات تیقن کے ساتھ یقینی طور پر معلوم ہو جائے گی کہ امام صاحب نماز کو ختم کر رہے ہیں, سجدہ سہو والی کوئی صورتحال نہیں ہے. تو ایسی صورت میں ہم اٹھ جائیں امام صاحب کے دوسرے سلام کے ساتھ اور اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں کو کمپلیٹ کر لیں. جی دیگر سوال یہ آیا تھا, ایک سوال میں ایک جواب میں دو سوال کے جواب آگے ہیں. تو دیگر سوال یہ ہے کہ افطاری کے وقت کی دعا سے متعلق ہے, پہلے پڑھی جائے یا بعد میں پڑھی جائے؟ افطار کر کے پڑھی جائے یا افطار سے پہلے پڑھی جائے؟ افطار کی دو دعائیں احادیث شریفہ میں وارد ہیں. ایک دعا تو یہ ہے اللہم لک صمت و بک آمنت وعلی رزقک افطرت, اور کچھ کم الفاظ کے ساتھ سنن ابو داؤد شریف میں یہ روایت موجود ہے. تو اس دعا کے سلسلے میں
ایک بنیادی بات تو یہ ہے کہ دعا روزہ افطار کرنے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر کیا ہے، اس سلسلے میں ملا علی قالی رحمۃ اللہ علیہ مرقات المفاتیح میں لکھتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ یہ اللہم لک صمت والی دعا کو روزہ افطار کرنے سے پہلے پڑھنا چاہیے، پھر روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ افطار سے فارغ ہونے کے بعد دوسری جو دعا سنن ابو داؤد شریف بھی میں وارد ہے کہ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ تعالی، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، پیاس جا چکی اور رگیں تر ہو چکی ہیں اور اجر ثابت ہو چکا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو اس دعا کا معنی اور مفہوم خود بتلا رہا ہے کہ اس دعا کو بعد میں پڑھنا چاہیے، اور جو پہلے والی دعا ہے جو اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، ان الفاظ والی جو دعا ہے اس کو پہلے پڑھنا بہتر ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے بہتر والی، ورنہ دونوں دعاؤں کو آخر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں دعاؤں کو پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ مولانا۔ ناظرین، بہرحال اب پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے، ہو سکتا ہے یہ آخری سحر ہو آپ کے ساتھ، اگر چاند شام میں نظر آتا ہے تو کل عید منائی جائے گی۔ پیشگی آپ کو عید کی مبارکباد، سارے عالم اسلام کو ہماری جانب سے عید کی مبارکباد، اور درخواست کہ رمضان کی کچھ لمحات بچ گئے ہیں، کچھ گھنٹے بچ گئے ہیں، اس میں کثرت سے دعائیں کیجئے، دعائیں خیر کیجئے، تمام عالم کے مسلمانوں کی فلاح اور صلاح کے لیے دعائیں فرمائیں، خصوصی طور پر ہماری ای ٹی وی اردو کی ساری ٹیم کے لیے دعا فرمائیں جن کی دن و رات کی محنتیں آپ تک یہ پروگرام پہنچا سکی۔ ہم سارے اسپانسرز کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کے تعاون سے آپ تک یہ پروگرام آ سکا۔ پہلے روزے سے آخری روزے تک جتنے بھی علماء اکابرین اس ٹی وی اسٹیج پر تشریف لائے، ان تمام کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جو نعت خواں حضرات ہمارے ساتھ یہاں پر آپ کی خدمت میں نعتیں پیش فرمائیں، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، آج شام آپ دیکھ سکتے ہیں 6 بجے ہلال عید کا پروگرام، خصوصی طور پر ہندوستان کے مختلف شہروں سے جہاں چاند نظر آئے گا اس کی معلومات آپ تک فراہم کی جائے گی۔ آپ ضرور شامل ہوئیے اس پروگرام میں، لیکن اس بات کو ملحوظ نظر رکھیں ابھی کچھ لمحات باقی ہیں رمضان کے، اس میں کثرت سے دعائیں، کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں۔ یہ پروگرام ہندوستان ہی نہیں بلکہ سارے عالم میں دیکھا جاتا ہے، اور عالم حجاز میں بھی دیکھا جاتا ہے، عرب میں بھی دیکھا جاتا ہے، مدینے تک بھی جاتا ہے۔ تو میرے مدینہ اور مکہ میں رہنے والوں سے درخواست ہے خصوصی دعاؤں میں ہمیں ضرور شامل رکھیے گا۔ آپ کا میزبان محمد مظہر قادری آپ سے اجازت چاہتا ہے، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں کبھی ملاقات ہوگی۔ چلتے چلتے میں درخواست کرتا ہوں جناب فرت اللہ شریف صاحب سے کہ ایک بہت ہی پیاری سی نعت پڑھتے چلیں۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، آمین یا اللہ، آمین۔ کبھی تو میرا سلام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر ہی اے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر ہی اے دل
जिधर वो आली मकाम होगा, किए ही जाऊंगा अर्ज़े मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब, नशा में मतलब की सुबह होगी, न ये फसाना तमाम होगा, नशा में मतलब की सुबह होगी, न ये फसाना तमाम होगा। जो दिल से है माइले पैगंबर, ये उसकी पहचान है मुकर्रर, कि हर दम उस बे नवा के लब पर दुरूद होगा, सलाम होगा, कि हर दम उस बे नवा के लब पर दुरूद होगा, सलाम होगा। इसी तवाक़ो पे जी रहा हूँ, यही तमन्ना जिला रही है, इसी तवाक़ो पे जी रहा हूँ, यही तमन्ना जिला रही है, निगाहे लुत्फ़ो करम ना होगी तो मुझको जीना हराम होगा। आमीन।